इलाही नामे आमाल जब खुलने लगे, ऐब पोशे खल्क़ सत्तारे खता का साथ हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन को एक मरतबा फिर सिलसिला नामे आमाल के आखिरी सफ़हात में मरहबा कहते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के इस सिलसिले में हम एक और अहम मौजू और बड़ा ही प्यारा मौजू है अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ा वजल के हवाले से इंशाअल्लाह आज हम गुफ्तगू करेंगे। और चूँकि 15वीं शब करीब से करीब आती चली जा रही है, तो ज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ा वजल के फ़ज़ाइल, अहमियत, अक़वाल बुज़ुर्गान दीन की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सुनेंगे और ये नियत भी करेंगे कि जितने दिन हमारे इस नाम आमाल के और बकिया ज़िंदगी के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करने की सादत हासिल करेंगे। दुरूद पाक की एक फ़जीलत अर्ज़ करता चलूँ। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फ़रमाने बरकत निशान है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं उस रब्बे क़दीर अज़्ज़ा वजल के पाक कलाम की जानिब, तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद और उसका तर्जमा, और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इब्तिदा में हम्द बारी ताला सुनेंगे और फिर अपने मौजू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जब भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत की जाए तो इसके आदाब में से है कि तमाम काम काज छोड़कर पूरी तवज्जो के साथ, अदब के साथ, ताज़ीम के साथ अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम को सुनना चाहिए। आइए तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीचे के दोज़ानों बैठिए, और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ाए इलाही अज़्ज़ा वजल के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ, और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रन मिन इंदिना, इन्ना
بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون صدق اللہ العظیم۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شورائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قسم اس کی روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، ہمارے پاس کے حکم سے
بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تمہیں یقین ہو اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، وہ جلائے اور مارے، تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا کہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اس دن کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر سے عذاب کھول دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنی، اور اس تلاوت قرآن میں جو ترجمہ سنا اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی حمد اور بڑائی کا بیان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں چاہوں گا کہ ابتدا میں آج چونکہ موضوع ذکر اللہ عز و جل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح تحمید کے فضائل اور برکات انشاءاللہ ہم سنیں گے، تو آئیے کلام کی شکل میں بھی رب عز و جل کی حمد سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے حمد باری تعالی پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے جہاں تک ہو سکا نگاہ نیچی کے دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے حمد ذکر اللہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا مبارک کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ جز میں وہ ہے کل میں وہ، جز میں وہ ہے کل میں وہ، جز میں وہ ہے کل میں وہ، رنگ و بوئے گل میں وہ، رنگ و بوئے گل میں وہ، افغان بلبل میں وہ، نغمات خلخل میں وہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ بلبل طوطی پروانہ، بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، قمری کس
کسی کا مستانہ قمری کسی کا مستانہ کون چکور کا جانا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ میں ہوں بندہ ہوں مولا میں ہوں بندہ ہوں مولا کون ہے اپنا اس کے سوا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ ہوں مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللہ واحد و یکتا ہے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہیں اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارا موضوع سلسلے کا اعمال نامے کے آخری صفحات میں دلوں کا چین، ایک گلوبلی یوں سمجھ لیجئے کہ تلاش ہے کہ پیس آف ہارٹ کہاں سے تلاش کیا جائے، دلوں کا چین کہاں سے ڈھونڈا جائے۔ آج انشاءاللہ اگر آپ سلسلے میں شامل رہے اور جو کچھ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس پر عمل کیا تو آپ بھی گھر بیٹھے دلوں کا چین حاصل کر لیں گے۔ جی ہاں، یہ گارنٹیڈ ہے کہ آج آپ کو دلوں کا چین ملنا ہے، کیونکہ ہم گارنٹی دینے والے کون ہوتے ہیں؟ میرے رب نے کلام مجید فرقان حمید میں ہی جس موضوع کو آج ہم نے چنا ہے اسی کو دلوں کا چین کہا ہے۔ وہ کیا ہے دلوں کا چین ضرور بتائیں گے، مگر آج آپ کو انشاءاللہ پہلے ایک بڑا ہی سبق آموز واقعہ، ایک ایسا پیارا واقعہ جو ہمیں بہت کچھ سکھائے گا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کسی شخص نے ایک پرندہ تحفے میں بھیجا، آپ نے قبول فرما کر اسے پنجرے میں بند کر دیا اور کچھ مدت اپنے پاس رکھ کر ایک دن اسے آزاد کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے اس برڈ کو، اس پرندے کو آزاد کیوں کر دیا؟ تو فرمایا مجھے اس پرندے نے بڑی منت سے کہا تھا، اے جنید افسوس تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھائے اور مجھے میرے دوستوں کی ملاقات سے یوں دور رکھے کہ مجھے پنجرے میں قید کر دے۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اڑتے وقت وہ کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور
جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، اور جہاں اس پر غفلت طاری ہوئی قید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے جنید، میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا میں مجھے پنجرے کی سخت قید بھگتنا پڑی۔ ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید، میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا۔ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی کھایا کرتا۔ جب حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا چونکہ اس پرندے پر میں نے رحم کھایا تھا، اللہ عز و جل نے مجھ پر بھی رحم کیا۔ جہاں جانوروں پر، پرندوں پر رحم کرنے کا بھی سبق ملتا ہے، یہاں بھی یہ ضرور نوٹس لیجئے کہ ہمارے یہاں چلتے پھرتے جانوروں کو تنگ کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ ویسے ہی جانور کو جناب ڈنڈا مار دیا، پتھر مار دیا، تو جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرنا، ان پر بھی رحم کھاتے ہیں، رحم دل ہونا چاہیے۔ اور پھر بہت بڑی بات جو سیکھنے کو ملی کہ غافل جانور ہوں، غافل پرندہ ہو، وہ قید کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کسی درخت پر کلاڑا اسی وقت چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح الملفوظ میں ہے جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، ہم ذکر اللہ سے کتنے دور ہیں؟ کیا ہمارے دن و روز، شب و روز اللہ کی یاد میں گزر رہے ہیں یا اللہ کی یاد سے ہم دور ہیں؟ ایک گلوبلی پرابلم نظر آتا ہے، ایوری بڈی از لوکنگ فرسٹریٹڈ، ٹینشن، بڑے بڑے امراض، اب تو ڈپریشن کے باقاعدہ یوں سمجھے کہ علاج شروع ہو گئے ہیں، اتنے لوگ ڈپریشن کے مریض ہو گئے، چین نہیں مل رہا، تلاش ہے۔ لوگوں نے منشیات، ڈرگز لے کر سکون تلاش کیا، نائٹ کلبز میں گئے، وہاں سکون تلاش کیا، برے کام کر کے سکون تلاش کیا، سکون نہ ملا، الٹا بیمار ہو گئے۔ آئیے اس سے پوچھتے ہیں کہ جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، دل بھی اس نے بنایا، چین بھی وہی دے گا، اس کی رضا کے بغیر تو چین نہیں مل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 13 سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ اسی کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ بس یہ دل اس یاد میں مبتلا ہو جائے تو چین، سکون، راحت نصیب ہو جائے گی۔ کیا کہیں گے اسد بھائی؟ ڈپریشن کا ایک عالمی مریضہ ہے لوگوں کو۔ جی بالکل، اور ماشاءاللہ مسلمان کے لیے کتنی بڑی ایک سعادت کی بات ہے۔ جی، اور جب ہم اس کی حقیقت کو اگر دیکھنا چاہیں، جاننا چاہیں تو یہ آیت ہی کافی ہے۔ اگر پریکٹیکلی ہم دیکھنا چاہیں تو جتنے بھی اولیاء کرام کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں، نیک لوگوں کو آج بھی ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ان پر وہ اطمینان صاف ظاہر نظر آتا ہے۔ چہرہ دیکھ کے، چہرہ دیکھ کر ہمیں اطمینان مل جاتا ہے، ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے، یعنی غمزدہ جاتا ہے تو اپنے غم بھول جاتا ہے۔ کیا بات ہے! تو یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے کہ جو بھی نیک آدمی ہوگا، نماز پنجگانہ جو ادا کرتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوگا تو بڑا پرسکون اور مطمئن نظر آئے گا۔ تو اگر ہم یہ اطمینان چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دین و دنیا کی بھلائیاں چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ کائنات کا، جیسے آپ نے شروع میں روایت پڑھی نا کہ جو درخت جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، پرندے کی آپ نے مثال دی، اور انسان کے لیے تو ذکر واضح ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فقط انسان ہی نہیں اللہ کی یاد میں، بلکہ یہ جمادات، حیوانات، نباتات، یہ پرند چرند، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اور تمام کائنات کا جو مقصود اصلی ہے وہ اپنے رب عز و جل کی یاد ہی تو ہے۔ یعنی انبیاء کرام کا دنیا میں تشریف لانا، اولیاء کرام کا، عام لوگوں کا، مسلمانوں کا، جو بھی مخلوقات ہیں، تو تمام کائنات کا جو مقصود ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی بجا آوری کرتے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں
تو اس سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی تو ہے. تو جو اپنے مقصود کے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی سکون میں ہوگا. واقعی یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان ہی غافل نظر آتا ہے، ورنہ جدھر دیکھے واقعی ہمیں نظر نہیں آتا. سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مینڈک کو نہ مارو کیونکہ وہ کثرت سے تسبیح کرتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا اس کی تسبیح کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کہتا ہے سبحان المعبود فی لج البحار. ترجمہ پاک ہے وہ معبود گہرے دریاؤں میں. یہاں جہاں جانوروں کی تسبیح کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، وہاں مینڈک چونکہ ایک ٹیسٹنگ آرگن بنا ہوا ہے خاص طور پہ سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے، بایولوجی کے لیے، اس پر ہی سارے ٹیسٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو مینڈک کو نہ مارنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. تو کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیا جائے. ذکر کرنے والے جانور کے ساتھ اتنا ظلم کیا جاتا ہے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بلکہ اپنے ہاتھ میں چند کنکریاں اٹھائیں، تو وہ کنکریاں جب میرے آقا نے اپنے ہاتھ میں اٹھائیں تو وہ کنکریاں تسبیح کر رہی تھیں. اور صحابہ اکرام فرماتے یہ آواز ہم نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے. تو اب سبھی تسبیح کریں اور ہماری زبانی غافل رہے. اور اس میں دیکھیں یہ تو معجزہ تھا کہ تسبیح ظاہر ہو گئی، لیکن روایتوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جیسے دروازہ ہم کھولتے بند کرتے ہیں اس کی جو آواز آتی ہے، اسی طرح چھت کا چٹکنا اور بھی جو اشیاء ہیں، تو وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہیں، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس کا معنی اور اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. یہاں پر میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ عموماً جو ہمارے ناظرین ہوں گے یا جو عوام ہوتے ہیں وہ ذکر سے صرف زبان سے جو اللہ اللہ سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے صرف اسی کو ذکر سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کا مفہوم اتنا وسیع ہے. یقین کیجئے ابھی میں پڑھ رہا تھا احیاء العلوم کے اندر کہ اتنے اس کے مضامین بیان کیے گئے اور اس کی فہرست جو ہے وہ بہت زیادہ طویل ہے. یعنی فقط یہ ذکر کرنا زبان سے اللہ اللہ یہ بھی ذکر ہے اور ذکر کی بڑی اعلیٰ قسم ہے، لیکن فقط یہ نہیں. دو تین اقسام ہیں میں بیان کرنا چاہوں گا اور بڑی توجہ کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین سنیں. اور جو آج ہم نے نیت کرنی ہے اپنے نامہ اعمال کے آخری صفحات میں بکثرت اپنے ذکر کا اندراج کروانا ہے، کوشش کرنی ہے، تو یہ تمام جو صورتیں ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی ہیں. ناظرین ہم کیوں لائے؟ یعنی نامہ اعمال کے آخری صفحات، اعمال نامہ پیش ہونے میں یوں لگتا ہے چند لمحات رہ گئے ہیں، تو کچھ ایسی نیتیں بھی کی جائیں اور کچھ ایسے اعمال کیے جائیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں ڈھیروں ڈھیر نیکیاں ہو جائیں اور کچھ عادتیں اچھی بنائی جائیں. تو یہ ماشاءاللہ اس ٹاپک کو لانے کا جو مقصد ہے وہ آج یہی ہے. تو آپ غور سے سنیں اور واقعی شاید ہم میں سے کئی ناظرین کے لیے یہ نئی بات ہوگی کہ ذکر اللہ جو ہے جس کو ہم بظاہر سمجھتے ہیں زبان سے جو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی صورت ہے. آئیے غور سے سنتے ہیں. جی، تو بنیادی طور پر علماء کرام نے اس کی 3 صورتیں بیان کی ہیں اللہ کے ذکر کی. نمبر 1 ذکر باللسان، زبان کے ذریعے تسبیح کرنا، تحمید کرنا، تکبیر کہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت شان کو، اس کی عظمت کو بیان کرنا، اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یا اس طرح کی جو دیگر تسبیحات. اسی طرح جو ہم وظائف پڑھتے ہیں یا فتاح یا مؤمن، اسی طرح یا محصی یا ممیتو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی صورت ہے. تو سب سے پہلی اور واضح ترین صورت زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. دوسری صورت ہے ذکر بالقلب، کہ بندے کا دل یاد الہی سے معمور رہے. ہم زبان سے ذکر نہیں کر رہے، زبان خاموش ہے، لیکن ہمارے دل میں اپنے رب عز و جل کی یاد ہے، ہمارا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جو ہے وہ متوجہ ہے. تو قلب کا ذکر کرنا یہ دوسری قسم ہے، اور اس کو بھی بہت سارے بزرگان دین نے جو ہے اپنی کتابوں کے اندر اس کے مختلف اذکار کے طریقے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے طریقے ان کو بیان کیا ہے. جو مراقبہ ہم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر بیٹھتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی کے ضمن کے اندر آتی ہیں. تو دوسری صورت ہے اپنے دل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا. اور تیسری صورت ہے ذکر بالجوارح. جوارح کہتے ہیں اعضاء کو، کہ بندہ اپنے اعضاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا اظہار کرے. مراد یہ ہے، جو اس کا آسان ترین مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں مصروف رکھے
اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے اعضاء کو، اپنی آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، اپنے تمام اعضائے بدن کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں ان سے بچائے، اور یہ بڑا اہم ہے۔ اور اسی کو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 اقسام بیان فرمائی، ایک ذکر باللسان اور فرمایا کہ یہ عمومی ذکر ہے جو تمام عوام جانتی ہے، اور ایک اور ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، شریعت مطہرہ پر عمل کرنا۔ تو اگر ہم غور کرتے ہیں تو بندہ مومن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے تو زبان کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کا دل بھی رب کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اور اس کے اعضاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اور یہ تینوں اقسام اپنی جگہ پر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بندہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے جس سے زیادہ پیار کرتا ہے، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جو اسے زیادہ پسند ہے۔ ہم اپنے رب سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا ذکر کرتے ہیں، اس کا نام کتنی بار ہماری زبان پر آتا ہے۔ شاید ہماری زبان پر ہمارے دوست کا نام دن میں کئی بار آ جائے، جس سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں اس کا کئی بار تذکرہ ہو جائے۔ دنیا بھر کے جس کو آپ کہیں فیمس شخصیات کے نام ہماری زبان پر آتے رہتے ہیں۔ کیا میری زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے؟ وہ لمحے جو میں نے فضول باتوں میں گزارے، اس کی بجائے اگر میں اللہ کا ذکر کر لیتا تو نہ جانے کتنی نعمتیں حاصل کر لیتا۔ تو آج ہمارے ساتھ آپ شامل ہو سکتے ہیں، اپنی نیتوں کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ جیسے 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ذکر اللہ میں کون کون سے اذکار شامل کیے جائیں، بلکہ آج تو ہمارے ساتھ جو نعت خواں اسلامی بھائی ہیں وہ ہمیں وظائف بھی بتایا کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے سلسلوں میں، ان سے بھی کچھ مدنی پھول ذکر اللہ کے حوالے سے لیں گے۔ UK کے ذمہ دار بھی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ کالز لے لیتے ہیں جو موجود ہیں۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلسلہ جب سے دیکھا ہے محبت بے انتہا سے عقیدت میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اور دعوت اسلامی کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ۔ اجتماعات میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر بھی فرماتے رہیں، مزید دعوت اسلامی کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، میں قاری محمد شعیب لودھا سے بول رہا ہوں، اور بہت خوش ہوتا ہے کہ جب آپ کا مدنی چینل سنتا ہوں میں۔ بڑی مہربانی آپ کی محبتوں کا، آپ کی چاہتوں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے قاری صاحب، اور امید ہے کہ آپ خود بھی اور دوسرے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدینۃ الاولیاء ملتان کے ہونے والے اجتماعات میں شرکت کرتے ہوں گے ہفتہ وار، بلکہ اب تو شب برات کا اجتماع آ رہا ہے۔ نہ صرف آپ کو بلکہ تمام ناظرین کو میں دعوت دوں گا، یہ رات عبادت میں گزارنے کی رات ہے، جہاں دنیا میں موجود ہوں دعوت اسلامی کے شب برات کے اجتماعات میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اگلی کال دے دیجیے۔ میرا نام محمد جاوید ہے اور میں نعت سننا چاہتا ہوں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے کم گناہوں سے کنارہ کرنے والے نام کا وہ سنایا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی بھی فرمائش پہنچ گئی ہے۔ پہلے کچھ قرآنی آیات، کچھ اس ٹاپک کو لے کے آگے چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے کلام کی بھی۔ جی حضور، کچھ آیات قرآنی کے ذریعے ہمیں رہنمائی فرمائیں گے آپ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جا بجا ذکر کی فضیلت ارشاد فرمائی اور حکم ارشاد فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ ذکر الہی افضل الاعمال میں سے ہے، بلکہ جملہ اعمال حسنہ صالحہ کی اصل ہے۔ واہ۔ یہاں تک کہ نماز جو ایمان کے بعد اعظم ارکان اسلام میں سے، اس سے مقصود بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جا بجا ذکر کا حکم ارشاد فرمایا اور اسے عام رکھا، یعنی ذکر کے حکم کو عام رکھا، کسی وقت یا کسی حالت کے ساتھ مقید نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کہ اللہ کا ذکر کرو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور کروٹوں پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا ارشاد فرمایا اور گیا۔ بڑی پیاری آیت ہے مبارکہ میرے پیارے اسلام میں۔ نارملی
انسان بندہ رب کا تذکرہ کرے یہ اس کے لیے سعادت ہے، مگر میرے رب کی طرف سے انعام کا اعلان سنیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، یہ کتنا بڑا انعام ہے، ترجمہ ہے بڑی خوبصورت جو ہے یہ آیت کریمہ ہے، پڑھ کر لطف آ جائے، یعنی یہ بظاہر دو الفاظ کا ایک مرکب ہے، لیکن کتنا خوبصورت جملہ بن جاتا ہے، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، یعنی رب چرچا فرمائے، یعنی بندے کی تو معراج ہے نا، میں میری اوقات کیا، میری زبان اس کا ذکر کر لے، یہ میرے رب کی مہربانی، یہ اس کی مہربانی، اس نے موقع دیا کہ یہ گندی زبان اس کا نام لے لے، مگر اب انعام کیا دیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح کی احادیث ملتی ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بندہ جب یہ سنتا ہے نا، سنیں یہ حدیث پاک سنیں، آپ جہاں بھی ہیں نا آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جو وہ مجھ سے کرتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے دو ہاتھ قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی وہاں سے عطائیں ہی عطائیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں، بندے کی ہی غلطی ہے کہ وہ اس طرف رجوع نہیں لاتا۔ اب ذرا سوچیں، میں ذکر کروں رب کا اور میرا رب مجھے یاد فرمائے، میرا چرچا کرے، اور پھر فرشتوں میں چرچا ہو، فرشتوں میں چرچا ہو، جو ایک روایت میں فرمایا نا کہ میں انہیں تم سے بہتر جماعت کے سامنے تمہارا چرچا کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس راوی ہے جو آپ فرما رہے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا رب عز و جل فرماتا ہے اے ابن آدم جب تو تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں تنہا تیرا ذکر کرتا ہوں، جب تو کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر مجمع میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے مال و دولت اور وراثت کے لیے ہر شخص آج کوشاں ہوتا ہے، صحیح، بلکہ اس کے لیے قتل تک کر دیتا ہے، اتنی لالچ ہوتی ہے کہ مجھے کسی کی میراث مل جائے، دنیا کا مال ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میراث کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری روایت ہے، ایک دفعہ بازار میں تشریف لائے اور لوگ وہاں پر مصروف تھے، تو آپ نے بلند آواز سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم یہاں پر مصروف ہو اور مسجد کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے۔ تو وہ دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور مسجد کے اندر گئے، لیکن دیکھا کہ وہاں پہ تو بظاہر کچھ تقسیم نہیں ہو رہا تھا، پلٹ کر واپس آئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہاں پر سرکار کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، لیکن ہم تو وہاں پر کچھ ایسا نہیں پاتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے وہاں کیا دیکھا؟ کہا ہم نے صرف یہی دیکھا کہ چند لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو یہی تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میراث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میراث قرار دیا گیا کہ انبیاء جو ہے ورثے میں اپنا دنیاوی مال نہیں چھوڑتے۔ تو کتنی پیاری یہ بات ہے، اگر ہمارا یہ تصور ہو کہ جب ہم رب عز و جل کا ذکر کرتے ہیں تو سرکار کے اس حصے میں سے ایک وافر حصہ ہمیں ملتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذکر اللہ کے فضائل سبحان اللہ سنتے جائیں۔ اب یہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، فضائل جب آپ سنیں گے اور سنے بھی ہوں گے آپ نے، لیکن نارملی اگر جس کو کہتے ہیں نا پکا یقین ہو جائے اور یہ ذہن بن جائے کہ یار یہ جو لمحات ہیں میں اس میں لاکھوں کروڑوں نیکیاں کما سکتا ہوں تو کیوں میں اللہ کا ذکر نہ کروں۔ کچھ کہیں گے خالد بھائی آپ ہمارے خاص طور پہ انگلش ویورز کے لیے؟ Basically, Abdul Rabbi, just to summarize really what you've said so far, that you started off at the beginning. Did you agree about that particular جو وہاں پر ایک phenomena ہے کہ ڈپریشن سکون نہیں ہے؟ At the beginning you mentioned that the ayat and the approximate translation is that the peace of the heart is in remembering Allah Azza wa Jal. And if we look around, like you said rightly, if we look around the Muslims around the world, that everybody is complaining. ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے، someone saying that I've got problems with family, I've got problems with money, I've got problems at home, I've got problems at work, I have got my own problems, I'm stressed, I'm depressed. And you know yourself, you've been to Europe and America and all these places where the antidepressants, they're giving these tablets to everybody, and they openly, so many most people, famous tablets there, after a painkiller, after paracetamol, the antidepressants are the most famous tablets over there. And so it makes us realize that we are bringing this illness upon ourselves. ہم خود یہ بیماری لے رہے ہیں by not doing the zikr of Allah Azza wa Jal.
And mashallah, Asad bhai, I had a question in my mind that we were talking about zikr, but I wanted to ask the question is, what are the ways of doing zikr? Yeah. Mashallah, Asad Madani explained that, there are different ways of doing zikr, and one of the ways is actually through the tongue, as he mentioned. And the other way is that, remembering Allah Azza wa Jalla in your heart. And the third method he mentioned, which is probably the most important, is the one that, whatever you do with your whole body on a day-to-day basis, that if you follow the commands of Allah Azza wa Jalla, if you avoid doing those things that you should not be doing, then this again is a form of zikr of Allah Azza wa Jalla. And if we, through this silsila, we're hearing of the rewards of performing zikr, and what Asad bhai said that by following the commands of Allah Azza wa Jalla, then this is telling us that if we live our lives properly, then all day, every action of our lives is a form of zikr of Allah Azza wa Jalla. اور آپ کی بات سے تو مجھے وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ زبان تو اللہ اللہ کرتا رہے اور دل اور دماغ اور جسم کچھ اور کرتا رہے، تو وہ تو مجھے حق باہو صاحب کا وہ شعر یاد آ گیا ہے، پتہ نہیں انہی کا ہے یا ہے، بڑا خوبصورت شعر، تسبیح پھری پر دل نہ پھرے کی لینا تسبیح نو پڑھ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو. تو اب تسبیح کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کی زبان اور تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، عادت بنا لیتے ہیں، بعض لب ہلتے رہتے ہیں. لیکن دیکھیے ایک بات بڑی اہم میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں کہ ذکر اللہ عز و جل جو باللسان ہے، تسبیحات ہیں. خالد بھائی, I would like to ask a question. You said that in UK there is a very big problem about this, but normally people are crazy to go there, and they feel that if we would be there, so we will be depression free. Yeah, so there will not be any problem. So do you agree with this? I know we're going to go slightly off the topic, but so many people when they come to the UK, they come to Madani Markaz and they get my number and they ring me and they say that we want to come to the UK. What do you say? Give us some advice. Yes. And I say to them, look, if I give you advice, you're not going to listen. Ab meri baat to sunenge nahi. Theek hai, lekin main advice de deta hu. That means you have a lot of experience. I give them advice, don't come. Well, I guess they say, why are you saying this? Because I want to come and I want to make. But when they come, UK में रहकर अब ये हमें बोलते हो कि हम ना आए. आप क्यों UK में फिर आपको ये कहते होंगे? नहीं, लेकिन जब आते हैं ना तो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद फोन करते हैं कि खालिद भाई आपने सख्ती से मना क्यों नहीं किया? Astaghfirullah. So what's the problem there, and how would you explain? There's a saying in English. The grass is always greener on the other side. Yeah. ये अब यानी कि इसका उर्दू में क्या मुहावरा है? दूर के ढोल बड़े सवार. हाँ, बस ऐसे ही है कि everybody thinks that over there is better. Yeah, and so everybody thinks about everything in life that what I have got, nobody's happy with what they've got. Yeah. And in this country, some people don't realize how lucky they are. I hear the azan 5 times a day. Allah. What a great blessing that is. Yeah. It's a very big Abdul Habib difference. has been to Europe, he's been to America, he's been to Canada. Ask Abdul Habib bhai, when he's been in Europe, Canada and America, how many times has he heard the azan? I remember a person in Europe somewhere, Dawud Islami made a masjid, built a masjid there. So one person, he came from a very long distance, maybe it was more than 300 kilometers, and he was crying while he was giving his views. And he said, after too many years, I am listening the voice of azan. So this is the thing. ایکچولی یہ دیکھیں پیارے اسلام بھائی, یہ بڑی اہم بات ہے, ہمارے ٹاپک سے تھوڑی ضرور ہٹ گئی ہے, لیکن چلے بات جب ہوئی ہے کہ کیونکہ بات دلوں کا چین ہے نا ہمارا ٹاپک, لوگ دلوں کا چین یورپ امریکہ جانے میں سمجھتے ہیں. اب اتنی بات تو آپ ہماری یوں مان لیجئے کہ اچھا ہم چونکہ مذہبی لوگ ہیں نا اسد بھائی, تو ہم جاتے تو ہمیں وہ لوگ داستانیں سناتے ہیں جو ان کے دوستوں کو بھی نہیں پتا ہوتی, دعا کے بہانے کسی بہانے. تو یقین کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یورپ میں, UK میں, امریکہ میں کئی مقامات پر لوگ بڑے دکھی ہیں, اتنے دکھی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا وہ یہ باتیں آپ کو بتاتے ہیں, یہاں والوں کو بتاتے ہیں, وہ یقین بھی نہیں کرتے, کہتے ہیں خود یورپ میں بیٹھے ہمیں کہہ رہے ہو تک دکھی ہیں, دوسرے لوگ یورپ پہنچنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں درختوں پر نوٹ لگے ہوئے ہیں اور سکون جو ہے وہ کسی نل کے ذریعے آتا ہے اور آپ اٹھا کے گلاس بھر کے پی لیں گے. وہاں بہت سارے ٹینشنز ہیں اور دن بدن یہ ٹینشن بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیں ایک زمانہ تھا وہاں جانے کا, پیسے کمانے کا, اب تو مجھے لگتا ہے وہ اوور ہو گیا معاملہ. ان لیگل لوگ پہلے رہ جاتے تھے, ویسے پہلے بھی غلط تھا, اب تو وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو بہت پرابلمز ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. Here we're talking about zikr of Allah, and in this country is where we hear the zikr of Allah. We hear the azan 5 times. Is that not zikr of Allah? یہ کتنا بڑا اللہ کا یہ zikr ہے نا. And so these things that you're living in a Muslim country, an Islamic culture, an Islamic environment. So if we have proven that this gives us the peace of heart,
then this in itself. ذکر اللہ بھی اللہ کے دلوں کا ذکر سنتے رہیں کہ دلوں کا چین ملے گا. بلکہ یہ تو روایتوں میں بھی آتا ہے کہ پریشان حال کے کان میں اذان دی جائے تو اس کو جو ہے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے. تو ذکر یہ اللہ کا ذکر کی آوازیں بلند ہونا ہمارے گھر کے قریب وقت اذان کہنے کا حکم بالکل ہے. اسی بالکل کچھ مواقع پر ہے. جی کالز شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں. میں ایک بات شیئر کر دوں میں پہلے بھی کر چکا ہوں. ایک ہمارے دوست ہیں یہاں پر اور انہوں نے مجھے واقعہ سنا. ان کے ماموں غالباً امریکہ سے آئے تھے. امریکہ میں بھی بڑی دور دور مساجد ہیں, کہیں بھی ہو ظاہر اگر ہے بھی تو کافی دور دور ہیں. تو اب وہ ظہر کا وقت ہوا, نماز پڑھ کے آ گئے مسجد سے. عصر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے وضو کرنے لگ گئے. اچھا کب نماز کا ٹائم ہوگا؟ کہا ابھی ماموں ابھی تو بڑی دیر ہے, اذان بھی نہیں ہوئی. وہ نماز سے پہلے ہی چلے گئے مسجد میں. واپس آئے تو آپ پوچھ رہے ہیں مغرب کتنے بجے؟ اس سے آدھا گھنٹہ پہلے پھر تیاری شروع. کیا ہو گیا آپ کو؟ ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی. ہمارے یہاں تو یہ کلچر ہے نا, اذان ہو گئی, اقامت ہو گئی, ابھی تو پہلی رکعت چل رہی ہے, آخر میں پہنچ جائیں گے. تو ان کے ماموں تھے یا انکل تھے, انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. مجھے آج تک وہ جملہ یاد ہے جو انہوں نے مجھے کوٹ کیا تھا کہ بیٹا تم کیا جانو مسجد کیا ہے اور تم کیا جانو باجماعت نماز کیا ہے. ہمیں تو اتنے عرصے بعد یہ موقع ملا ہے, میرا تو جی چاہتا ہے مسجد میں ہی بیٹھا رہوں. تو اب باہر سے آنے والے کو یہ قدر ہے, اور کچھ لوگ مسجد کے پڑوسی ہوتے ہیں مگر مسجد میں نظر نہیں آتے. یہ بھی دل پر ضرور چیک کیجئے گا. نامہ اعمال کے آخری صفحات چل رہے ہیں, ہم سب کو اپنی بری عادتوں کو سیکھ کرنا ہے. آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد رضا اطاری مملکت البحرین سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ حاجی صاحب آپ کا سلسلہ بہت پیارا جا رہا ہے. ہم سب گھر والے آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے. اور میں نے ایک نعت کی ریکویسٹ بھی کرنی ہے کہ مقصد سے فاتحہ سب پڑھنے والے یہ سنا دیجیے. اور ہم کو یہ بھی بتائیے کہ آپ بحرین کب تشریف لا رہے ہیں؟ بحرین کب آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ ان قریب حاضری ہوگی. ایک بار تو آپ کے پاس حاضری ہوئی ہے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راہیل احمد اطاری راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میں نے کلام سننا تھا مشکل اطارہ. ٹھیک ہے جناب, آپ کی فرمائش اب تک پہنچ چکی ہے. اگلی کال دے دیجیے. میں مظفر اطاری بات کر رہا ہوں لاہور سے. بڑا پیارا سلسلہ, اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو برکتیں ہمیں اس سلسلے شاید لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ساجد حسین, مجھے یہ بات سنا دیں, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. کافی سارا قرضہ جمع ہو گیا ہے, کچھ اشعار حضور سنا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے قبل جو ہے وہ ذکر اللہ کے اعتبار سے جی ہی گفتگو چل رہی تھی. بالکل, اس میں بھی کچھ مدنی پھولوں میں عطا دیجیے حضور. جی اس کے حوالے سے ہی کلام کے چند. اچھا کلام سنائیں گے. سبحان اللہ. اللہ لگی رہے مانند شمع تیری طرف لا